बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, अगर नहीं आए तब भी बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। उमर हयात इस कमरे में ये देखने के लिए गया कि किसी चीज़ की कमी न रह गई हो। इसने देखा कुरान पढ़ने वाले हर लड़के की दाएं हाथ की शहादत की उंगली बड़ी तेज़ी से कुरान की सतरों पर चल रही थी। लड़कों की उंगलियां तो कुरान पर चल रही थी, लेकिन इनकी नज़रें केलों, अमरूदों और मिठाई के ढेरों पर घूम रही थीं। इनके होंठ बड़ी तेज़ी से हिल रहे थे और जुबानें न जाने क्या शोर उगल रही थीं। 1 घंटा भी न गुजरा था कि कुरान ख़त्म हो गया। सूफ़ी ने उठकर उमर हयात को बताया कि कुरान मुकम्मल हो गया। सूफ़ी के इस ऐलान पर उमर हयात गहरी सोच में चला गया। इसने सोचा, इन पेशावर लड़कों को सूफियों, मौलवियों और इमामों ने ख़त्म कुरान की ये ट्रेनिंग देकर जिसका मुजाहरा इसने अभी देखा है, इसने तो कुरान की फजीलत और बरकत ही ख़त्म कर दी है। वरना अल्लाह की इस मुकद्दस कलाम के सामने कौन सा जीन ठहरने की हिम्मत कर सकता है। इसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, नहीं उमर हयात, कुरान को कौन ख़त्म कर सकता है? ये तो क़यामत के बाद भी ज़िंदा रहने वाली किताब है। इसकी तिलावत तो जिन्नों को महसूर कर लेती है। यूँ कहना चाहिए कि लोगों का ईमान ख़त्म हो गया है, कुरान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सूफ़ी ने उमर हयात को ख्यालात से निकालते हुए कहा, चौधरी साहब, आइए दुआ में शामिल हो जाएं। उमर हयात ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। इस घर में अगर जिन्नात आए थे तो जिन्नात अपने फेंके हुए पत्थर इसी घर में छोड़ गए थे, मगर सूफ़ी और इसके शागिर्द तो कुछ भी न छोड़ गए। उन्होंने जिन भूतों पर खाना खाया था, इन्हें तो वो जैसे धो गए थे। उमर हयात, रज्जो और नूरे के लिए भी सालन बचा और न रोटी। सूफ़ी के जाने के बाद रज्जो ने उमर हयात से पूछा, क्या अब इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा? उमर हयात ने कहा, अगर सूफ़ी और इसके शागिर्द इसी तरह आकर कुरान ख़त्म करते रहे तो हमारे गरीब क्या पूरे गांव में कोई जिन, चुड़ैल और भूत नहीं रहेगा। इतने में रज्जो की माँ आ गई। रज्जो की माँ ने आते ही कहा, मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है कि ये सब कौन करा रहा है। तुम लोग कराते रहो, ख़त्म ही कुरान, कुछ नहीं होगा। सुबह हो लेने तो मैं मस्ताने पीर के पास जाऊंगी। वो यहाँ आकर 1 मिनट में बता देगा कि ये सब क्या है। जिसने भी ये सब कर लिया है, इसका नाम और इसकी सारी निशानियां भी बता देगा। सुबह हुई, उमर हयात घर से निकल गया तो इस पड़ोस की औरतें रज्जो के घर आ गईं। एक बूढ़ी पड़ोसन ने रज्जो की माँ से कहा, बहन, मेरी अकल में तो यही एक बात आती है, इस लड़के नूरे की ही कोई नहुसत है। इतना खूबसूरत लड़का है, इस पर ज़रूर कोई चुड़ैल आशिक हो गई है या इसकी माँ की बदरूह आती है। वो रज्जो को पत्थर मारती है, इसके कपड़े और नोट जलाती है और अपने बच्चे से प्यार करती है। रज्जो की माँ ने रज्जो से कहा, तुम्हारी बुआ ठीक कहती हैं, ये सारी आफतें इस मनहूस लड़के की वजह से हैं। तुम इस लड़के को इस घर से चलता करो। रज्जो ने घबरा कर कहा, नहीं माँ, नूरे का बाप तो मुझे इसी वक्त तलाक दे देगा। वो तो नूरे को गर्म हुआ तक लगने नहीं देता, अब घर से कैसे निकालेगा। रज्जो की माँ ने कहा, फिर भी कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा ना रज्जो। माँ कोई गहरी सोच में खो गई, जैसे उमर हयात की जायदाद दौलत का हिसाब लगा रही हो, जो रज्जो का कोई बच्चा ना होने की सूरत में नूरे को विरसे में मिलेगी। एक दिन और गुजरा तो रज्जो की माँ मस्ताने पीर को रज्जो के घर ले आई। मस्ताना 1.5 उम्र का आदमी था। इसके सर के बाल इतने लंबे थे कि इसके कंधों से भी नीचे आ रहे थे। इसने जो कुर्ता पहना का था वो इसके गले से टखनों तक गया हुआ था और इसका रंग गहरा सब्ज था। इस गांव के कब्रिस्तान के साथ ही मस्ताने का कच्चा मकान था, जिसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। कब्रिस्तान में रहने वाले चरसी, मवाली, मलंग और साईं इस मस्ताने के मुरीद थे। वो यहाँ भी बैठते, वहाँ लोगों को मस्ताने के जिन्नात की कोई ना कोई कहानी सुनाते थे। ये मस्ताना पीर औरतों में ज़्यादा मकबूल था। इसके मुतल्लिक मशहूर था कि आधे सर का दर्द एक फूंक से रफा कर देता था। वो आधे सर का दर्द वाली औरतों का माथा अपनी उंगलियों से मलता, फिर इसके सर पर हाथ फेरता और आंखों पर फूंक मारता। दर्द फौरन गायब हो जाता। रज्जो की माँ भी मस्ताने की मुरीदनी थी। मस्ताना जब रज्जो की माँ के साथ रज्जो के घर दाखिल हुआ
تو صحن میں چلتے چلتے اچانک رک گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر مسکرانے لگا. پھر ایک طرف منہ کر کے کسی نظر نہ آنے والے سے ہم کلام ہو گیا اور بولا، اچھا تو یہ تم ہو؟ جا یار جا، یہاں سے چلا جا، کیوں ان شریف لوگوں کو تنگ کرتا ہے؟ مستانہ وہیں کھڑا کبھی چپ ہو جاتا اور کبھی سر ہلاتے ہوئے بولنے لگتا، اچھا نہیں جاؤ گے؟ مجھے بھی پھر تم اچھی طرح جانتے ہو. ہاں ہاں میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، تم جو کہو گے جو شرط بتاؤ گے وہ میں پوری کروں گا، بس تم ان کی جان چھوڑ دو. پھر بولا، میں کہتا ہوں شرط بعد میں پوری ہوگی، پہلے تم میری بات مانو. اگر تم نہیں مانو گے تو میں اپنے دونوں جن تمہارے پیچھے ڈال دوں گا، پھر تم خود ہی دوڑے دوڑے میرے پاس آؤ گے. لیکن پھر میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا. اس وقت گھر میں عمر حیات، نورا، رجو کی ماں کے علاوہ 2-3 عورتیں موجود تھیں. مستانہ جس جن سے باتیں کر رہا تھا وہ تو شاید اس کی بات نہیں مان رہا تھا، مگر مستانے کو دیکھنے والے اس کی ہر بات ماننے کو بےتاب تھے. وہ لوگ بری طرح متاثر اور مسحور ہوتے جا رہے تھے. مستانہ صحن سے برآمدے میں چلا گیا. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. تھیلے میں سے اس نے کسی مردے کی 2 ہڈیاں نکال کر فرش پر رکھیں. یہ انسانی بازوؤں کی ہڈیاں تھیں. مستانہ تھیلے میں سے کچھ اور نکال رہا تھا کہ اچانک پتھر مستانے کے قریب آ کر گرا. پتھر اچھل کر دیوار سے ٹکرایا. مستانہ اس پتھر سے بھی زیادہ اچھلا اور اس کا سانولا رنگ پیلا پڑ گیا. برآمدے میں کھڑی تمام خواتین بھاگ کر کمرے میں چلی گئیں. کسی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نورا گرا پڑا ہے اور اس پر دورے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے. عمر حیات نے نورے کو دیکھ لیا اور فوراً اسے اٹھا کر اندر کمرے میں پلنگ پر ڈال دیا. نورے کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے. 2-3 پتھر ایک دوسرے کے پیچھے مستانے کے آگے پیچھے آ کر گرے تو مستانہ بدر کر اٹھ کھڑا ہوا. وہ جھک کر ہڈیاں اٹھانے لگا تو ایک ہڈی اپنے آپ ہی اڑی اور صحن میں جا گری. مستانہ ڈر کر پیچھے ہو گیا. وہ دوسری ہڈی اٹھانے سے ڈرنے لگا. عمر حیات کمرے سے نکلا اور بلند آواز میں بولا، سائیں مستانہ جی، پہلے آپ ادھر آ کر بچے کو دیکھیں، آپ بچے کو بچائیں. مستانے نے کہا، بچا لوں گا، آپ فکر مت کریں. اتنے میں ایک اور پتھر صحن میں گرا اور لڑکتا ہوا برآمدے میں چلا گیا. دوسری ہڈی جو برآمدے میں پڑی تھی وہ بھی اڑی اور پہلی ہڈی کے قریب جا گری. کپڑے لٹکانے والی تار پر 2 تولیے لٹک رہے تھے. دونوں کو آگ لگ گئی. سب لوگ مستانے کی طرف دیکھ رہے تھے. انہیں پوری امید تھی کہ مستانہ اس گھر کو اس پراسرار آفت سے بچا لے گا، لیکن مستانے کی آنکھیں ٹھہر کی تھی. اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. وہ بچے کو دیکھنے کے بہانے کمرے میں چلا گیا. مستانہ بچے کے قریب پہنچا تو بچے نے اپنے جسم اور بازوؤں کو انگڑائی کے انداز میں اکڑایا اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے. آنکھوں کی سرخی تیزی سے کم ہونے لگی. اس کا دورہ ختم ہو گیا اور بچے کے منہ سے نکلا، ابو. عمر حیات دوڑ کر اس کے پاس آیا. اسے اپنی گود میں بٹھا کر سر اور گال چومنے لگا. رجو کی ماں نے فوراً آگے ہو کر کہا، دیکھا آپ لوگوں نے مستانے پیر کا کمال. اب تو آپ مستانے کو مانتے ہیں نا؟ رجو کی ماں مستانے کی تعریفیں کرنے لگی. رجو نے مستانے سے کہا، سائی جی، اگر آپ پہلے ہی بچے کو دیکھ لیتے تو میرے بچے کو اتنی تکلیف نہ ہوتی. مستانے نے کہا، بی بی، ہر بات اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. انہوں نے آج تم لوگوں پر نہیں بلکہ مجھ پر حملہ کیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ پتھر مارتے رہے ہیں، پتھر جو سیدھے آتے تھے لیکن میرے قریب آ کر راستہ بدل لیتے تھے. وہ تو میری ہڈیاں بھی لے اڑے تھے لیکن صحن سے آگے نہ لے جا سکے. عمر حیات نے آگے بڑھ کر بکاریوں کے لہجے میں بولا، کچھ کریں سائی جی، کچھ کریں. اب جتنی رقم مانگیں گے میں ابھی دوں گا. مستانے نے ذرا غصے کے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کی یہ رقم میری ولایت میں نہیں چل سکتی. ہاں، چند چیزوں کی ضرورت پڑ گئی گی کیونکہ بڑا سخت عمل کرنا پڑے گا. اب ایسا کرے، فوراً وہ چیزیں منگوا لیں. عمر حیات نے اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سارے نوٹ نکال کر مستانے کی جھولی میں ڈال دیے اور بولا، سائیں جی، آپ یہ روپے رکھ لیں اور خود ہی جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ منگوا لیں. مستانے نے بیزاری کے انداز میں تمام نوٹ تھیلے میں ڈال لیے. عمر حیات نے مستانے سے کہا، سائیں جی، ہمیں یہ تو بتائیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ مستانہ بولا، چودھری صاحب، یہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا راز نہیں ہے. یہ تو جلتا ہوا تندور ہے، اس میں ہر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. مستانے نے رجو کی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، تم پرسوں میرے پاس آنا. عمر حیات نے کہا، سائیں جی، اگر آپ کی پھر ضرورت پڑ گئی تو آپ کو پھر بلا لیں گے. مستانے نے کہا، اب میرے آنے کی ضرورت نہیں. میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کون ہے یہاں. عمر حیات بولا، سائیں جی، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پر کالا جادو کرایا ہے. مستانے نے کہا، چودھری صاحب، لوگ کیا جانیں کہ یہ کیا ہے.
اگر یہ کالا علم ہوتا تو میں ابھی یہاں کھڑے کھڑے اس جادو کی کرنے والے کو الٹا لٹکا دیتا، لیکن یہ کالا جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر مستانہ چل پڑا اور وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ دونوں ہڈیاں صحن میں پڑی تھی۔ مستانہ یوں آہستہ آہستہ اور ڈرتے ڈرتے ہڈیوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، جیسے وہ دو ہڈیاں نہ ہوں بلکہ دو زہریلے سانپ ہوں جو اسے ڈس لیں گے۔ آخر اس نے ہڈیاں اٹھا لیں اور تیزی سے تھیلے میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ مستانہ بہت تیز تیز چلتے ہوئے اپنے مکان پر پہنچا۔ اندر گیا تو کمرے میں دو آدمی بیٹھے تھے۔ وہ دونوں مستانے کے ہم نوالا و ہم پیالہ تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، سنا مستانے، آج اچھا ہاتھ مارا ہے، کوئی موٹا مرغا پھنسا تھا؟ مستانے نے تھیلا ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یار پہلے سوٹا لگواؤ، آج تو مارے ہی گئے تھے۔ اس آدمی نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا تھا؟ مستانے نے کہا، وہ تم نے سنا ہی نہیں کہ عمر حیات کے گھر پتھر پڑتے ہیں اور کپڑے جل جاتے ہیں؟ آج انہی پتھروں کی بارش سے معلوم نہیں میری کون سی نیکی نے مجھے بچا لیا تھا۔ عمر حیات کی ساس مجھے وہاں لے گئی تھی۔ میں اپنی استادی کرتب دکھانے کے لیے برامدے میں بیٹھ گیا اور وہاں پتھر پڑنے لگے۔ 4 پتھر تو میرے بالکل قریب آ کر گرے اور یہ دونوں ہڈیاں میں نے تھیلے سے نکال کر فرش پر رکھ دیں اور یہ ہڈیاں اپنے آپ ہی اڑ کر صحن میں جا گئیں۔ عمر حیات کے بیٹے کو پتہ نہیں کوئی دورہ پڑ گیا۔ عمر حیات مجھے اندر بلانے لگا اور میں ڈر کے مارے اندر نہیں جا رہا تھا۔ جب ایک اور پتھر آ کر میرے پاؤں میں گرا تو میں بھاگ کر کمرے میں چلا گیا۔ خدا نے میری یوں عزت رکھ لی کہ عین اسی وقت لڑکے کا دورہ ختم ہو گیا اور یہ سب کہنے لگے مستانے کو دیکھ کر جن بھاگ گیا ہے، اور پھر میں بھی وہاں سے بھاگ گیا ہوں۔ مستانے کے پاس بیٹھے دوسرے آدمی نے پوچھا، یہ بتاؤ کچھ ہاتھ بھی لگا کہ نہیں؟ مستانہ بولا، میں کبھی خالی ہاتھ آیا ہوں؟ کچھ روپے ابھی وصول کرنی ہے، ابھی اور بھی وصول کروں گا، لیکن وہاں جاؤں گا نہیں۔ عمر حیات کے گھر کا اب یہ عالم تھا جیسے در و دیوار بھی خوفزدہ ہوں۔ اس آفت سے پہلے نورا رات کو الگ کمرے میں سوتا تھا، لیکن اب عمر حیات اسے اپنے ساتھ سلانے لگا تھا۔ ایک دن کا وقفہ پڑا تو رجو کا باپ اپنے علاقے کے مشہور پیر کو رجو کے گھر لے آیا۔ اس پیر کے 7 خاص مرید تھے جو پیر کے پیچھے پیچھے کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ پیر کو دیکھ کر سارا محلہ پیر کی قدم بوسی کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ گلی میں کئی لوگ اس پیر کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اب دیکھتے ہیں وہ کون سا جن ہے جو پتھر پھینکے گا۔ یہ پیر صاحب تو چڑیلوں کی گردنیں مروڑ دیتے ہیں، یہ جن کیا چیز ہے؟ اور پھر پیر صاحب نے تو کوئی مردے بھی زندہ کر دیے ہیں۔ پیر صاحب گھر کے اندر تھے اور باہر لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ پیر صاحب اندر گئے، ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ پیر کے 2-3 مرید دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ آدمی باہر کو بھاگے جو پیر صاحب کے قدم چومنے کے لیے اندر گئے تھے۔ ایک ہی شور تھا جو ہر طرف سنائی دے رہا تھا کہ اندر پتھر برس رہے ہیں اور کپڑوں کو آگ لگی ہیں۔ اس شور و گل میں مردوں کو زندہ کرنے والے پیر صاحب اس گھر سے نکلے اور جدھر سے آئے تھے ادھر کو ہی چل پڑے۔ پیر صاحب کی موجودگی میں نورے کو پھر دورہ پڑ گیا تھا اور پتھر پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ تار پر لٹکا ہوا کپڑا بھی جل گیا تھا، رجو کے پرس میں پڑے نوٹ بھی جل گئے تھے۔ پیر صاحب نے یہ پراسرار مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ یہ کہہ کر اس مکان سے نکل آیا کہ یہاں نہیں، میں اپنے گھر جا کر ان جنات کو جلا ڈالوں گا۔ مستانہ جاتے جاتے رجو کی ماں سے کہہ گیا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ رجو کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ اتنی پہنچ والا پیر بھی اس معاملے میں فیل ہو گیا تو وہ ایک بار پھر مستانے کے ہاں چلی گئی۔ رجو کی ماں کو دیکھتے ہی مستانے نے کہا، میں تمہاری بیٹی کے گھر کے جنات کا پکا بندوبست کر رہا ہوں۔ یہ 2 جنوں کا کام ہے اور یہ بڑے بدماش جن ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، یہ آج رات قابو میں آ جائیں گے۔ مستانے نے ایک تعویذ لکھ کر رجو کی ماں کو دیا اور کہا، اس تعویذ کو کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اس کمرے کے دروازے پر لٹکانا ہے جس کمرے میں بچہ سوتا ہے۔ رجو کی ماں نے ذرا آگے ہو کر وہی زبان میں کہا، سائیں بادشاہ، مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ عمر حیات کا لڑکا منحوس ہے، یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ یہ لڑکا بڑے داماد کی پہلی بیوی سے ہے۔ سیانے لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اس لڑکے کی ماں کی بد روح آتی ہے جو میرے رجو کو پتھر مارتی ہے۔ اگر یہ لڑکا اس گھر سے نکل جائے تو یہ آفت انہیں اس گھر سے نکل جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مستانہ ایک گھاگ اور چلتا پرزا انسان تھا۔ اس نے رجو کی ماں سے کہا، بی بی، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم جنوں کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہو یا لڑکے کو؟ کیونکہ جنات کو گھر سے نکالنا ایک کام ہے اور لڑکے کو نکالنا دوسرا کام ہے۔ رجو کی ماں خاموش ہو گئی۔
اسے خاموش دیکھ کر مستانہ نے کہا، عمر حیات کبھی بھی اپنے بچے کو گھر سے نہیں نکالے گا، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ لڑکے کو گھر سے غائب کیا جا سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے بہت پیسے لگیں گے۔ رجو کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سائیں بادشاہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے داماد سے کہہ دیں کہ جب تک اس کا بچہ اس گھر میں موجود رہے گا یہ آفت نہیں جائے گی؟ مستانہ بولا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تمہارے داماد کے بچے کے ساتھ جو پیار اور تڑپ دیکھی ہے وہ بچے کو کسی بھی صورت اپنے سے جدا نہیں کرے گا۔ ہاں، تم اگر رقم کا بندوبست کر سکتی ہو تو بچے کو غائب کیا جا سکتا ہے۔ رجو کی ماں نے پوچھا، وہ کیسے؟ کیا آپ کوئی تعویذ دیں گے یا بچے کو گھر سے بھگانے کے لیے کوئی عمل کریں گے؟ مستانے نے کہا، یہ سب میرے سوچنے کی بات ہے کہ میں کس طرح بچے کو غائب کرتا ہوں۔ تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ بچہ اس گھر میں نہ رہے، نہیں رہے گا، اور ویسے بھی تمہارے لیے اس بچے کو غائب کرنا اس سے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر میں رہا تو جائیداد کا وارث وہی ہوگا۔ اب بولو، اگر پیسے دے دیتی ہو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ رجو کی ماں نے پوچھا، آپ اس کام کے لیے کتنی رقم لیں گے؟ مستانے نے جو رقم بتائی اسے سن کر رجو کی ماں کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس نے کہا، یہ تو بہت زیادہ رقم ہے، اتنے پیسے نہیں دے سکتی، کچھ کمی بیشی ہے تو بتائیں۔ مستانے کے مجرم دماغ نے اندازہ کر لیا تھا کہ رجو کی ماں پیسوں کا بندوبست ضرور کر لے گی۔ اس نے رجو کی ماں سے کہا، بی بی، تم رقم کو دیکھ رہی ہو زیادہ ہے، لیکن تم اس آفت کو حساب کرو جو تمہاری بیٹی پر پڑی ہے، اور اس جائیداد کا تصور کرو جو اس بچے کو غائب ہونے کے بعد تمہاری بیٹی کے حصے میں آئے گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کام کے لیے تمہاری بیٹی اس سے بھی زیادہ رقم دے سکتی ہے۔ رجو کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے رجو سے بات کر لینے دیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر رجو کی ماں کچھ نذرانہ مستانے کے پاس رکھ کر چلی گئی۔ عمر حیات کے گاؤں میں ایک مشہور شخص تھا، اس کا نام چیلا تھا۔ اس کی عمر 26-27 سال تھی۔ اس کے گھر والے اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ نکما نکھٹو تھا۔ پورے گاؤں میں ایک یہ واحد آدمی تھا جو پیروں ملاؤں کو برا بھلا کہتا تھا۔ صوفی صاحب اس آدمی کو مرتد قرار دے چکے تھے۔ صوفی صاحب نے جیلے پر یہ فتویٰ اس دور لگایا تھا جس روز صوفی نے جیلے کو راستے میں روک کر کہا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرے، تو جیلے نے کہا، صوفی صاحب، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں؟ صوفی نے کہا، تو اور کیا، آخر میں تمہارا امام ہوں۔ جیلے نے صوفی سے کہا، صوفی صاحب، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں، لیکن پھر آپ مجھے وہ خدا بھی دکھا دیں جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں قبول کرے گا۔ صوفی کو جیلے کی بات کا غصہ کچھ اس سے بھی زیادہ آیا کہ اس وقت 4-5 آدمی پاس کھڑے سن رہے تھے۔ پھر صوفی نے فتویٰ دیتے ہوئے جیلے کو مرتد قرار دے دیا۔ جیلے کو پتہ چلا کہ عمر حیات کا گھر ایک آفت کی زد میں ہے، تو وہ عمر حیات سے ملا اور اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ عمر حیات نے جیلے کو ٹالنے کی خاطر بے دلی سے بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ جیلے نے عمر حیات سے کہا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر صوفی آیا اور کھا پی کر چلا گیا، قبرستان کا ایک چرسی سائیں بابا آیا، وہ بھی پیسے لے کر چلا گیا، اور پھر وہ سانڈ آیا جسے لوگ خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ مصیبت کے وقت خدا کی بجائے اس پیر کو پکارتے ہیں۔ اس نے آپ کی کیا مدد کی؟ عمر حیات نے شرمندہ لہجے میں کہا، وہ تینوں تو پتا گئے ہیں کہ یہ جنات ہیں، اب دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے جنات کون قابو کر پاتا ہے۔ جیلے نے کہا، چودھری عمر حیات صاحب، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ یہ سوچیں جنات کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ نے یا آپ کے بچے نے جنات کا کیا بگاڑا ہے؟ انسان کی دشمنی صرف انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، جنات کے ساتھ نہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی دشمنی ضرور ہے جو یہ سب کروا رہا ہے۔ عمر حیات نے کہا، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جیلے نے کہا، تو پھر کوئی آپ کی بیوی کا دشمن ہوگا۔ عمر حیات نے کہا، یہ جو کچھ بھی میرے گھر میں ہو رہا ہے نا، تمہاری سمجھ سے باہر کا معاملہ ہے۔ جیلے نے کہا، چودھری صاحب، بات ٹالنے کی کوشش نہ کریں، جو کچھ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے نا، آپ کے کسی دشمن کا کام ہے، اور یہ ایک جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ عمر حیات نے پوچھا، کیسا جرم؟ جیلے نے کہا، میری بات غور سے سنیں، یہ جو کچھ بھی آپ کے گھر میں ہو رہا ہے نا، یہ کسی جن کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کو کالے جادو کے ذریعے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے وہ پتھر محفوظ رکھے جو آپ کے گھر میں گرتے ہیں؟ عمر حیات نے کہا، ہاں، وہ پتھر ابھی بھی گھر میں پڑے ہیں۔ جیلا بولا، تو پھر جائیں گھر سے 3-4 اٹھا لائیں اور تھانے چلیں۔ میں آپ کے ساتھ تھانے چلوں گا کیونکہ یہ پولیس کا کیس ہے۔ جیلے کے اصرار پر عمر حیات نے گھر 2-3 پتھر لے آیا اور وہ دونوں تھانے چلے گئے
उमर हयात इस इलाके का जाना पहचाना आदमी था। थानेदार ने इसके बात पूरी तवज्जो से सुनी और कहा, चौधरी साहब, आप पुलिस से कैसी मदद चाहते हैं? पुलिस जिन्नात को तो नहीं पकड़ सकती। चीले ने कहा, जनाब थानेदार साहब, किसी के घर में पत्थर फेंकना और कपड़े जला देना तो जुर्म है ना। हुआ कोई गली में खड़े और पत्थर फेंके, हुआ दूर बैठकर काले जादू के अमल से फेंके। थानेदार बोला, तो फिर अब आप लोग मुझे बताएं कि फलां आदमी जादू के जरिए आपके घर में पत्थर फेंक रहा है, कोई सबूत है आपके पास? जिले ने कहा, जनाब सरागरसानी तो आपका काम है। अगर मुजरम का सुराग हम लगाएं, मुजरम को पकड़कर हम लाएं, तो फिर आपका क्या काम रह जाता है? थानेदार गुस्से से बोला, अभी तो आप लोगों को यही पता नहीं है कि ये जिन्नात की कार्रवाई है किसी इंसान की। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि काले जादू के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाने के मामले में कानून की किताबों में पड़ा ढीला सा कानून है जो ना होने के बराबर है। आप इस सिलसिले में किसी आमिल से रजू करें तो आपके लिए बेहतर होगा। उमर हयात मिन्नत रेस लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरा एक ही बच्चा है, इसकी हालत बहुत बुरी हो रही है और सुना कि इस काले जादू के अमल से बच्चा गायब भी करवा दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? थानेदार बोला, चौधरी साहब, अभी बच्चा गायब तो नहीं हुआ ना। जब बच्चा गायब होगा तब मेरे पास आ जाना, मैं बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लूँगा और बड़ी मेहनत से बच्चे की तलाश करूँगा। वैसे बच्चा गायब नहीं होगा, अगर इसे गायब होना होता तो अब तक हो चुका होता। जिले ने थानेदार के साथ काफ़ी बहस की, बहुत सी दलीलें दी, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन थानेदार समझने की बजाय खता हो गया और इसने उमर हयात और जिले को चलता किया। उमर हयात और जिला थाने से बाहर आए तो दोनों गुस्से में थे। उमर हयात को जिले पर गुस्सा था और जिले को थानेदार पर गुस्सा था। उमर हयात गुस्से से बोला, जिले, देख लिया, तुम में से किसी ने थाने में नहीं आता था। मैंने पहले कहा था ये जिन्नात का चक्कर है, तुमने ख्वाम मेरी भी बेइज्जती करवा दी। जिला बोला, चौधरी साहब, मैं अभी अपनी बात से नहीं हटूंगा, इसी पर कायम रहूंगा कि ये बड़ा संगीन जुर्म हो रहा है। अब पुलिस के किसी बड़े ऑफिसर से बात करें, मैं आपके साथ चलूंगा, वो ऑफिसर यकीनन आपकी मदद करेगा। उमर हयात ने झंझला कर कहा, ओए सर फिरे, तुम तो खुदा को भी नहीं मानते, जिन्नात को कहाँ से मानोगे? जिले ने कहा, चौधरी साहब, वो खुदा कोई और है जिसे मैं नहीं मानता। वो इन मौलवियों और मुल्लाओं का खुदा है, तवीज़ देने वाले पीरों का खुदा है, और मैं वाकई इस खुदा का मुनकर हूँ। मैं जिस खुदा को मानता हूँ, इसके सामने जाने के लिए मुझे बालशत भर दाढ़ी की ज़रूरत है, न शलवार टखनों से चंद इंच ऊपर करने की ज़रूरत है। और वो खुदा ये भी नहीं कहता कि मेरे माथे पर सजदे का निशान है या नहीं। वो खुदा मुझ जैसे गुनहगारों को बख्श देने वाला खुदा है, और मुझे इस खुदा की ज़ात बारी ताला पर मुकम्मल यकीन है कि वो जिन्नात की मखलूक को कभी भी इजाज़त नहीं देता कि वो इंसानों के घरों में पत्थर फेंके और इनके कपड़े जलाएं। उमर हयात जिले की बातें सुनता हुआ खामोशी से इसके साथ चला जा रहा था, और उमर हयात जानता था कि जिला जब वास या बास पर उतर आता है तो इसे कोई खामोश नहीं करा सकता। जिला बोला, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि लोग मेरे मुतल्लिक क्या क्या बातें करते हैं और क्या राय रखते हैं। मुझे मालूम है कोई मुझे बेमगजा और कोई बेअमला कहते हैं। मेरे घर वाले मुझे खुदा का धतकारा हुआ और बददुआ दिया हुआ कहते हैं, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं कब्रों का पुजारी नहीं हूँ, मैं झूठे इंसान से नफरत करता हूँ। आप सोच लें, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हो सकता है आपके घर में आने वाली आफत को रोक सके। अगर वो ऐसा ना कर सका तो कम से कम आपको ये ज़रूर बता देगा ये क्या है। उमर हयात इस वक्त जिस अजियत से गुजर रहा था, इस वक्त तो इसे किसी तिनके का सहारा भी किसी कश्ती से कम मालूम ना हो रहा था। इसने जिले के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम मेरे घर को इस आफत से बचा लो तो जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम सारा दिन नकम्मे फिरते रहते हो, तुम्हें ऐसी नौकरी पर लगवाऊंगा कि ऐश करोगे। जिले ने कहा, चौधरी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं किसी लालच से आपकी मदद करूंगा, बल्कि मैं तो इस काम को एक चैलेंज समझकर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कह देंगे मैं इस मामले में दखल ना दूं तो भी मैं खामोश नहीं रहूँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मुझसे अगर कुछ ना हो सका तो मैं इन आमलों और पीरों से जो दावे करते हैं कि इनके कब्जे में जिन्नात हैं और जिन्नात इनका हुक्म मानते हैं, इनसे कहूँगा कि वो किसी जिन को मेरे पीछे डाल दें, फिर आप ही देख लेना कि वो कौन सा जिन होगा। उमर हयात ने जिले की बात करते हुए कहा, जिले, तुम खुद जिन्नात की औलाद में से हो। मैं तुम्हें कहता हूँ, बातें करने के बजाय कुछ करके दिखाओ, फिर तुम देखो मैं कैसे एहसान का बदला चुकाता हूँ। तो रोज़ बाद सूरज अभी निकला ही था कि एक पत्थर उमर हयात के घर में गिरा। घर वाले नाश्ता कर रहे थे, नूरा स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका था।
عمر حیات ابھی اپنے کام پر جانے کے لیے بس تیار ہی تھا۔ ناشتہ کرتے کرتے نورا ایک پہلو پر لڑک گیا، اس کے ساتھ ہی پہلا پتھر آیا۔ نورے کی حالت ویسی ہوگی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ عمر حیات نے نورے کو اٹھا کر پلنگ پر ڈال دیا، اتنے میں 3-4 پتھر گر چکے تھے۔ رجو کے کچھ پیسے ایک کٹورے میں رکھے تھے، ان نوٹوں کو آگ لگ گئی۔ تار پر کوئی کپڑا نہیں تھا، البتہ برآمدے میں لگی ایک کھونٹی پر ایک دوپٹہ لٹکا ہوا تھا، اس دوپٹے کو آگ لگ گئی۔ عمر حیات نے شکست خوردہ انداز میں اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس وقت وہ اپنے بچے کے پاس پلنگ پر بیٹھا تھا۔ رجو کے چہرے پر خوف و ہراس تھا، ذہن میں وقفے وقفے سے پتھر گر رہے تھے۔ عمر حیات اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چیخے اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارے، لیکن وہ مرد تھا۔ اس نے برداشت سے کام لیا۔ اس نے 2 پڑوسیوں کو بتایا کہ اس کے گھر میں آج پھر پتھر گر رہے ہیں۔ 2 پڑوسیوں کو پتہ چلا تو آنن فانن سارے محلے کو خبر ہو گئی، لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ عمر حیات گھر کے اندر چلا گیا، 2-3 منٹ بعد باہر آیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ بچہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور پتھر گرنے بھی بند ہو گئے ہیں۔ عمر حیات اس صورتحال سے بے حد پریشان ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس کے پاس جائے۔ دوسری طرف جیلا اپنے گاؤں سے 15-16 میل دور ایک گاؤں دولت پور کے ایک گھر میں ایک آدمی کے سامنے بیٹھا تھا۔ جیلے نے اس آدمی سے کہا، شیرازی صاحب، اس سے پہلے میں آپ کے پاس جب بھی آیا ہوں وہ میری عقیدت تھی، لیکن آج میں آپ کو ایک امتحان میں ڈالنے آیا ہوں۔ بات یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک گھر میں دوسرے تیسرے روز پتھر گرتے ہیں اور 1-2 کپڑے بھی اپنے آپ جل جاتے ہیں، کبھی نوٹوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ جیلے کی بات سن کر شیرازی نے کہا، یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے، 101 مرتبہ دہرائی جا چکی ہے۔ جیلے نے کہا، شیرازی صاحب تو پھر آپ بتائیے یہ سب کیا ہے؟ شیرازی نے کہا، یہ کالا جادو ہے، دور بیٹھ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا جادو۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جسے پتھر گرنے اور آگ لگنے سے پہلے بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہو؟ جیلا بولا، جی ہاں شیرازی صاحب، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اس گھر میں 10-11 سال کی عمر کا ایک بچہ ہے جسے مرگی کی طرح کا دورہ پڑتا ہے۔ شیرازی نے کہا، یہ تو بڑی صاف بات ہے کہ اس بچے کو نہ تو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور نہ ہی اس پر کسی جینی یا سیب کا اثر ہے۔ اس بچے کو کالے جادو کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میں نے اس علم کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ اگر اس بچے کو اس گھر سے نکال کر کہیں اور لے جایا جائے تو اس گھر میں نہ پتھر پڑیں گے اور نہ ہی آگ لگے گی۔ شیرازی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے گاؤں کے لوگ یقیناً یہ کہتے ہوں گے یہ پتھر جنات پھینکتے ہیں۔ جیلے نے کہا، آپ لوگوں کو تو چھوڑیں، لوگ تو جاہل ہیں، اس بچے کا باپ تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا ہے، اور میں نے اسے چیلنج کیا کہ جن پیروں اور عاملوں کے پاس وہ اس خیال سے جاتا ہے کہ ان کے پاس جنات ہیں اور جنات ان کا حکم مانتے ہیں، وہ اپنے جنات سے کہے کہ میرے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ میری ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ شیرازی نے جیلے سے پوچھا، اس گھر میں کتنے افراد ہیں؟ جیلے نے شیرازی کو بتایا کہ ایک اس گھر کا سربراہ جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ، ایک بچہ جو اس کی پہلی بیوی سے ہے اور اس کی دوسری بیوی ہے جس کی عمر 21-22 سال کے قریب ہے۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے۔ شیرازی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس گھر میں ہو رہا ہے وہ اس کی دوسری بیوی کی خاطر ہو رہا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بنا پر یہی کہہ سکتا ہوں، اور دوسری بیوی کا کوئی امیدوار یا چاہنے والا ہوگا جس نے مایوس ہو کر کسی عمل سے مل کر یہ کارروائی شروع کروا دی ہے۔ جیلے نے کہا، ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ان کی شادی کو ابھی 3-4 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ آپ ایسے کریں، میرے ساتھ چلیں اور جا کر دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے۔ شیرازی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو میں وہاں بن بلائے ہی چلا جاؤں؟ جیلے نے کہا، آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا، وہ تو خود یہی چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس مصیبت سے بچا لے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ شیرازی نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ پہلے تم جا کر بچے کے باپ کو بات کر لو، وہ اگر کہے گا تو میں آ جاؤں گا۔ جیلے نے زیادہ بحث نہ کی اور کہا، ٹھیک ہے شیرازی صاحب، ایسے ہی صحیح، ان سے پوچھ کر پھر میں کسی بھی وقت آپ کے پاس آ جاؤں گا، اور پھر آپ کو اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔